औलाद ना होने की वजह से सलीम सिद्रा को तलाक देने लगा तो वो बोली, मुझे नौकरानी बना लो मगर तलाक ना दो। तो सलीम ने दूसरी शादी कर ली और सिद्रा सारा दिन घर के काम करती और रात को सलीम इस पर तशद्दुद करने लगता क्योंकि दूसरी बीवी झूठी शिकायत लगाती रहती। तो सास कहती, सिद्रा यहाँ से चली जाओ, तो वो कहती, अम्मा यहाँ से मेरी मैयत ही जाएगी। और जब सलीम की औलाद हुई तो सिद्रा इसे लेकर घर से भाग गई और सलीम गुस्से से लाल पीला हो गया। तो सिद्रा ने इसे फोन किया तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि सिद्रा किचन में काम करते हुए बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। घर में सन्नाटा था। सलीम और इसकी माँ शाइस्ता बेगम दोनों ही घर पर नहीं थे और जहां वो गए थे सिद्रा को मालूम था इनकी वापसी पर एक ऐसी खबर आएगी जो इसकी जिंदगी में मजीद हलचल मचा देगी। नंद की पसंद का खाना बनाकर रखते हुए सिद्रा ने एक गहरी सांस ली। इसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। दिल मजबूत करते हुए सिद्रा बाहर निकली। कपकपाते हाथों से इसने दरवाजा खोला तो सामने सलीम खड़ा था। इसके साथ शाइस्ता बेगम और सिद्रा की नंद भी थीं। नंद के हाथ में गुलाबी कंबल में लिपटा हुआ इसका बच्चा था। अंदर आओ ना भाई। हॉस्पिटल में तो हालत खराब हो गई थी। बहुत रश था। शुक्र है अल्लाह ने ऑपरेशन से बचा लिया। शाइस्ता बेगम अंदर आते हुए बोली। उन्होंने अपनी बेटी मुनज्जा को एहतियात से लाकर लटा दिया था। छोटे से बच्चे के रोने की आवाज घर में गूंजने लगी। सिद्रा हसरत भरी निगाहों से इस गुलाबी कंबल को देखती रही। अब यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाकर शरबत बनाकर ले आओ। बाहर सख्त गर्मी है। तुम्हारे वजूद से और कोई फायदा तो हासिल हो नहीं सकता। कम अज कम पानी ही पिला दो। सलीम ने तंजिया अंदाज में कहा तो सिद्रा लब काटती हुई वापस किचन में चली गई। जल्दी से शरबत बनाकर जब वो कमरे में लाई तो इसकी नंद अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। एक हूक सी सिद्रा के दिल में उठी। पता नहीं मुझे कब ये खुशखबरी मिलेगी। जिनकी शादी मेरे बाद हुई आज इनके भी दो दो बच्चे हैं और एक मैं ही हूँ जो इस बांझ औरत को बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। अम्मा आपको भी पूरे जमाने में यही औरत मिली थी मेरे लिए। सलीम नफरत से अपनी माँ से कह रहा था। शाइस्ता बेगम ने एक बेबस निगाह सिद्रा पर डाली जिसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो शाइस्ता बेगम की पसंद थी। यही वजह थी कि सलीम के दिल में कभी ना उतर सकी। इसे औलाद की शदीद ख्वाहिश थी और हजारों दवाओं के बावजूद शादी के 6 साल गुजरने के बाद भी सिद्रा के यहाँ कोई औलाद ना हुई थी। फिक्र मत कर, बड़े मशहूर डॉक्टर से दवाई लाई हूँ। इसकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि कब तेरे यहाँ औलाद होगी। शाइस्ता बेगम ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो चौखट पर खड़ी सिद्रा लरस कर रह गई। इसकी नजर कमरे के दराज में रखी इस रिपोर्ट पर पड़ी जो कल शाम ही इसे मसूल हुई थी। इस रिपोर्ट में जो लिखा था वो सलीम को बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शरबत इन सबको पकड़ाते हुए वो उल्टे कदमों बाहर निकल गई। जब तक मुनज्जा की तबीयत बेहतर नहीं हुई वो इन्हीं के घर पर रही। सलीम जब भी अपनी बहन की बेटी को देखता बिला वजह सिद्रा को झिड़कने लगता। उठते बैठते इसे औलाद ना होने के ताने देता। इस रोज भी सिद्रा बच्ची के कपड़े धोकर तार पर फैला रही थी। जब कमरे से सलीम के धाड़ने की आवाज आई, ये क्या है सिद्रा, जल्दी इधर आओ। वो घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो सलीम के हाथ में वही फाइल थी जिसमें सिद्रा की रिपोर्ट रखी थी। सिद्रा के कदमों तले से जमीन निकल गई। ये सब क्या है? तू मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने तुम्हें कब बताया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रिपोर्ट भी छुपा कर रखी ताकि मुझे पता ना चले। सलीम चिल्ला रहा था और सिद्रा का हल्क खुश्क हो रहा था। इसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं अब तुझ जैसी औरत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, एक बच्चा तक नहीं दे सकती। आखिर मैं तुझे अपनी जिंदगी में क्यों रखूं? अब मैं तुझे तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी करूंगा। सलीम के चिल्लाने की आवाज पर शाइस्ता बेगम कमरे में आ गईं। सिद्रा हक्का बक्का सलीम को देख रही थी। नहीं, खुदा के लिए मुझे तलाक ना दें। सिद्रा गिड़गिड़ाने लगी लेकिन सलीम शदीद गुस्से में था। इसने फाइल फाड़कर जमीन पर फेंक दी। झूठी औरत, तू इस लायक नहीं कि मेरी जिंदगी में रहे।
منہ سے کف اڑاتے ہوئے وہ مسلسل زہر اگل رہا تھا۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اولاد کی خواہش تو اسے بھی تھی، مگر اللہ کی مرضی کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی۔ ماں باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک چچا تھا جس نے اس کی شادی کر کے جان چھڑا لی، پلٹ کر کبھی اس کی خبر تک نہ لی۔ بکتا جھکتا سلیم کمرے سے نکل گیا۔ سدرا بڑی دیر تک روتی رہی اور ساس اسے تسلی دیتی رہی۔ اس رات سلیم دیر سے کمرے میں آیا۔ سدرا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے زوردار دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ درد کی اٹھتی لہروں کو دباتی سدرا خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بے عزتی کا احساس شدید تھا، مگر سلیم کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ رات دیر تک موبائل پر کسی سے بات کرتا رہا۔ چند روز گزرے تو سدرا نے پکا فیصلہ کر لیا۔ یہ آخری حربہ تھا جسے وہ آزمانا چاہتی تھی۔ ساس صبح کا ناشتہ کر کے کمرے میں جا کر لیٹی تو سدرا جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ محلے میں اس جھونپڑی کی طرف تھا جہاں موجود پیر صاحب اولاد ہونے کے لیے تعویذ دیا کرتے تھے۔ سدرا کپ کپاتے قدموں کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ بابا نے تعویذ کے بدلے بڑی رقم کی شرط رکھی۔ بہت سخت کالا جادو ہے، جب تک یہ جادو ختم نہیں ہوگا تیری اولاد نہیں ہوگی، اس کے لیے بہت پیسے لگیں گے۔ سدرا نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں اور ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑی نکال کر بابا کے سامنے رکھ دی۔ جھوٹے پیر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے سونے کی چوڑی اپنے قبضے میں کی اور ایک مڑا توڑا تعویذ سدرا کے حوالے کر دیا۔ سدرا کو پکی امید تھی کہ اب تو وہ ضرور ماں بن جائے گی۔ وہ خوشی خوشی یہی سوچتی گھر میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا اور گیٹ کے باہر سلیم کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ سلیم اس وقت تو کام سے نہیں آتا، سدرا نے حیرت سے سوچا اور کھلے دروازے سے اندر آئی، لیکن چوکھٹ پر ہی اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ سامنے ہی صوفے پر سلیم بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ سدرا کی ہم عمر ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور نظریں گھما گھما کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی سدرا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، لیکن وہ عورت سلیم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ سدرا نے بے یقینی سے سلیم کو دیکھا جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سمرین ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ تم سے تو مجھے اولاد نہیں ملی تھی، دوسری شادی میرا حق ہے، اور تم جیسی بانجھ عورت کے ہوتے ہوئے تو مجھے دوسری شادی کی ضرورت بھی تھی۔ سلیم بولا تو سدرا کے اوپر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آؤ کمرے میں چلیں، سلیم نے اپنی نئی نویلی بیوی سے کہا۔ اس نے حیرت سے سدرا کو دیکھا۔ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے؟ اب بھلا یہ ہمارے کمرے میں کیسے رہے گی؟ اس نے ایک ادا سے کہا تو سلیم مڑ کر سدرا کو دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری دوسری شادی پر، سدرا نے آنسوؤں کے درمیان کہا تو سلیم نے کندھے اچکا دیے، لیکن اس کی دوسری بیوی نے نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی۔ سلیم اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شائستہ بیگم کو بیٹے کی دوسری شادی کا بہت افسوس تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سدرا کے پاس آئی جو وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے سے نکل کر سلیم نے باہر جھانکا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، جلدی سے کھانا بنا کر لاؤ، اور ہاں سمرین کو مٹن بریانی بہت پسند ہے، وہ بنا لو، اور ذرا ڈھنگ سے بنانا، روزانہ کی طرح خوب مرچ مسالہ نہ ڈال دینا، سمرین کو پسند نہیں۔ سلیم نے اطلاع دیتے ہوئے کھٹک سے دروازہ بند کر لیا تو سدرا دل پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلیم خود تیز مرچ مسالہ پسند کرتا تھا، آج دوسری بیوی کے کہنے پر اس نے اپنے کھانے کا طریقہ ہی بدل ڈالا۔ آنسو ضبط کرتی وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے پتا تھا اس کی یہی اوقات ہے۔ کھانا بن گیا تو دل کڑا کر کے وہ کھانے کو ٹرے میں رکھ کر سلیم کے کمرے کے سامنے چلی آئی۔ جھجکتے ہوئے اس نے دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ہی سلیم کھڑا تھا۔ اس نے جھنجھلاتی ہوئی نگاہ سدرا پر ڈالی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا تو سدرا نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے کر دی۔ اندر لے جاؤ، کھانا سامنے بیڈ پر رکھ دو۔
اس نے حکم دیا اور خود پلٹ کر باتھ روم چلا گیا۔ سدرا نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹرے لے جا کر بیڈ پر رکھی۔ سمرین گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے بھی سدرا کو پہچان لیا ہے۔ یہ کیا بنا لیا ہے؟ مجھے تو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ شکل سے ہی لگ رہا ہے کسی پھوہڑ عورت نے بنایا ہے۔ سمرین نے چمچ سے چاول اٹھاتے ہوئے حقارت سے کہا، وہ سامنے بیگ کے اندر میرے کپڑے پڑے ہیں، سارے کپڑے نکال کر الماری میں لگا دو اور یہاں سے اپنے کپڑے نکال کر باہر لے جاؤ۔ الماری میں اتنی جگہ نہیں کہ جہاں ڈھیر لگا رہے۔ سمرین نے ایک دفعہ پھر لطف لیتے ہوئے کہا تو سدرا خاموشی سے اس کے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ یہ پانی کا گلاس پکڑاؤ، سمرین نے ایک ادا سے کہا تو سدرا نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ پانی کا گلاس اس کے سامنے ہی رکھا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر سدرا کو اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ سدرا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھا کر سمرین کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ گلاس پکڑتے ہی اس نے جان بوجھ کر گلاس کو ذرا سا لڑکھڑا دیا اور سارا پانی اس کے کپڑوں پر جا گرا۔ یہ کیا کر دیا جاہل عورت! مانا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، لیکن یہ حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ سمرین اچانک اٹھ کر چلانے لگی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سلیم باہر نکل آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ سدرا جو ہکا بکا سمرین کو دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن سمرین اچانک رونے لگی۔ تمہاری پہلی بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، جان بوجھ کر اس نے میرے نئے کپڑوں پر پانی گرا دیا ہے، یہ مجھے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھوں میں جھوٹ کے آنسو لے آئی اور اچانک رونے لگی۔ سلیم نے ایک غضبناک نگاہ سدرا پر ڈالی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی سمرین پر پانی گرانے کی؟ تمہاری حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میری دوسری بیوی کو دیکھ کر تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو، لیکن اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو آئندہ سمرین کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ سمجھ آئی بات؟ سلیم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ سدرا بامشکل سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ پیچھے بیٹھی سمرین مسکرا رہی تھی۔ کمرے سے آتی آواز شائستہ بیگم نے بھی سن لی۔ انہوں نے سدرا کو سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہیں اپنی اس بہو سے بہت ہمدردی تھی، کیونکہ اس نے شائستہ بیگم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ کیا کرتیں، بیٹے کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھیں۔ سدرا نے اپنی چارپائی ساس کے کمرے میں ڈال لی۔ اس کا سامان تو پہلے ہی اس کے شوہر نے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت جاگتی، روز کی طرح پورے گھر کے کام کاج کرتی، یہاں تک کہ سلیم ناشتے کے لیے بھی اسے ہی آواز دیتا۔ سلیم کے میلے کپڑے دھونے کے لیے سمرین بڑے آرام سے سدرا کے آگے لا ڈالتی، یہاں تک کہ اپنے میلے کپڑے بھی خود نہ دھوتی، وہ بھی سدرا سے ہی دھلواتی۔ کھانا تو پہلے ہی سدرا پکایا کرتی تھی، مگر سمرین نے اضافی کاموں کا اس پر اس قدر بوجھ ڈال دیا کہ سدرا کو ایک منٹ بیٹھنے کا وقت نہ ملتا۔ اس روز بھی سدرا سخت گرمی میں کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ سمرین چلی آئی۔ میرے کمرے کا باتھ روم بہت گندا ہو رہا ہے، چل کر اسے صاف کرو۔ اس نے حکم دیا تو سدرا نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی۔ اماں کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان کا پرہیزی کھانا ابھی تک نہیں بنایا، تم اپنا باتھ روم خود ہی صاف کر لو۔ سدرا نے کہہ تو دیا، لیکن سمرین نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی سی ہے، اسی لیے نوکرانیوں والے کام کرو اور مجھے انکار کرنے کی جرأت مت کرو۔ اس بڑھیا کو کھانا بعد میں دینا، چل کر پہلے میرا واش روم صاف کرو، اس نے چلا کر کہا۔ سدرا کو پتا تھا کہ وہ ایک بدتمیز عورت ہے، اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا واش روم دھوتے ہوئے سدرا کی آنکھوں میں بار بار آنسو آتے رہے، مگر سمرین اس پر برابر حکم چلاتی رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو سمرین نے ایک شرٹ لاپرواہی سے اس کے سامنے پھینکی۔ یہ کچرے میں ڈال دو، سلیم کی پرانی شرٹ ہے، خراب ہو گئی ہے۔ سدرا نے حیرت سے شرٹ کو دیکھا، وہ تو نئی تھی، لیکن چونکہ سمرین نے حکم دیا تھا
اس لیے خاموشی سے وہ شرٹ لے کر نیچے آئی اور ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ اسے پتا بھی نہ تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ رات سارے کام ختم کر کے وہ ساس کے برابر آ کر لیٹی تو اچانک سلیم اندر داخل ہوا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری شرٹ کو کچرے میں پھینکنے کی؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے تو یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اپنی منحوس صورت لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور مجھے ہی اکڑ دکھاتی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر سدرا کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ سدرا تو ہکا بکا رہ گئی۔ پیچھے ہی سمرین کھڑی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ سلیم اس کا شوہر ہے اور یہ اس کے کپڑوں کے ساتھ جو مرضی کرے۔ سمرین نے جھوٹی کہانی سنائی تو سلیم کو مزید غصہ آ گیا۔ اسے تو سدرا کے چہرے سے بھی بیزاری ہوتی تھی۔ آج کے بعد اگر میرے کمرے میں قدم رکھا تو میں تیرا حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ اس نے سدرا کو چارپائی پر دھکا دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ سدرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ صبح سمرین نے اس سے شرٹ پھینکنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ سمرین مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں پلٹی اور سلیم کے پیچھے چلی گئی۔ شائستہ بیگم جو بے بسی سے سارا منظر دیکھ رہی تھیں آگے بڑھ کر سدرا کو سنبھالا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ کسی طرح اپنے چچا کے گھر چلی جا، چھوڑ دے سلیم کو، وہ تیرا ذرا بھی خیال نہیں کرتا۔ اور یہ جھوٹی سمرین سارا دن اپنے کمرے سے نکلتی تک نہیں، سارے کام تجھ سے کرواتی ہے اور سلیم کے آتے ہی یوں مظلوم بن جاتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ شائستہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں لیکن اس نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر نہیں۔ چچا نے بیاہ دیا تو ان کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اب تو اس گھر سے میری میت ہی جائے گی۔ اس کے لہجے میں پہاڑوں جیسی سختی اتر آئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اندر کمرے میں بیٹھی سمرین مسلسل سلیم کو سدرا کے خلاف ورگلا رہی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئے تو سمرین نے سدرا کو ناشتہ بنانے کا حکم دیا۔ وہ ناشتہ لے کر سامنے آئی۔ سمرین کبھی پراٹھے کو اٹھا کر دیکھتی اور کبھی ڈبل روٹی کو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آؤ۔ اس نے نیا حکم جاری کیا تو سدرا خاموشی سے پلٹی اور دودھ کا گلاس لے آئی۔ سمرین نے منہ بناتے ہوئے دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سلیم ناشتہ کر کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو سمرین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ اس عورت نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے سدرا کی جانب اشارہ کیا تو سدرا ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کیا ہے تو نے؟ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، سلیم نے چلا کر کہا، مگر سدرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ سمرین کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑ رکھا تھا۔ سلیم بری طرح سے گھبرا گیا۔ اگر سمرین کو کچھ ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جلدی سے سمرین کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا، رکشے میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے گیا۔ سدرا وہیں کھڑی لرز رہی تھی۔ اس نے تو کچھ بھی نہ کیا تھا، بس دودھ لا کر ہی سمرین کو پکڑا دیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ جانتی تھی کہ سلیم واقعی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ 2 گھنٹے بعد جب سمرین اور سلیم گھر آئے تو دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ مبارک ہو اماں، سمرین ماں بننے والی ہے، اب میں بھی اولاد کی خوشی دیکھ سکوں گا۔ شکر ہے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سلیم نے تنزیہ نگاہ سدرا پر ڈالی۔ سمرین کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اس کے نخرے پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب تو وہ بستر سے قدم بھی نیچے نہ اتارتی۔ سلیم دن رات اس کے نخرے اٹھاتا۔ اس نے سدرا کو مخاطب کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سمرین ہی تھی جو طرح طرح سے سدرا کو تکلیف دیتی رہتی تھی۔ اس روز بھی اس نے سدرا کو اپنے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بلایا اور خود باہر کھڑی ہو گئی۔ سلیم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ سلیم آیا تو سمرین کمر پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر چل کر آرام کرو، سلیم نے کہا تو سمرین نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ تمہاری پہلی بیوی نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسی کا کمرہ ہے اور میں اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔
اس نے مجھے اور میرے بچے کو مرنے کی بدوائیں بھی دی ہیں۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے بتایا تو سلیم کا دماغ خون کیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اندر داخل ہوا۔ سدرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی سے صاف کر رہی تھی، مگر سلیم کو یہ دکھائی نہ دیا۔ تو میرے بچے کو نقصان پہنچائے گی؟ میں تیری جان نکال لوں گا۔ خود تو مجھے کوئی خوشی دے نہیں سکی، اور اب اگر سمرین مجھے اولاد دینے جا رہی ہے تو اسے مار دینا چاہتی ہے۔ سلیم نے ایک زوردار تھپڑ سدرا کو مارا اور وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ مسکراتی ہوئی سمرین پر پڑی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ سمرین نے پھر کوئی چال چل دی۔ وہ خاموشی سے گال پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن آخر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ گزرتا رہا اور 9 مہینے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے سمرین کے لیے بڑا آپریشن تجویز کیا۔ جس دن آپریشن کے لیے ہاسپٹل جانا تھا، شائستہ بیگم کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی۔ وہ بار بار واش روم جاتی اور واپس آ کر نڈھال انداز میں چارپائی پر لیٹ جاتی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی، تم لوگ سدرا کو ساتھ لے جاؤ، انہوں نے سلیم سے کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلیم اور سمرین کو سدرا کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی سمرین کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت کچھ خراب تھی۔ آپریشن کے دوران بھی سلیم کو کئی بار دوائیوں کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ بیٹا ہوا ہے، تو سلیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سدرا عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور سلیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس نے بے تابی سے اپنے بیٹے کا پوچھا، بچہ ابھی نرسری میں ہے، ہم کچھ دیر میں آپ کو دے دیں گے، تب تک آپ یہ دوائیاں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کا پرچہ سلیم کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ جلدی سے نیچے چلا گیا۔ دوائیاں لے کر واپس آیا تو کوریڈور میں سدرا موجود نہیں تھی۔ اس نے قریب سے گزرتی نرس سے پوچھا، میرا بچہ کب ملے گا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، ابھی تو آپ کا بچہ لا کر آپ کو دیا تھا، آپ کے ساتھ جو عورت تھی وہ بچہ لے کر ہاسپٹل سے باہر چلی گئی ہے۔ نرس کے یہ الفاظ بم کی طرح سلیم پر گرے اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اندر کمرے میں سمرین کرا رہی تھی اور سب کو کوسنے دے رہی تھی، مگر سلیم کو تو ایک اور ہی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ اس نے پورا ہاسپٹل چھان مارا، مگر سدرا کہیں نہیں تھی۔ سلیم نے جیب سے موبائل نکالا اور بار بار سدرا کا نمبر ملانے لگا۔ اس کے پاس ایک پرانا موبائل تھا، مگر سدرا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ سلیم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے گھر میں موجود شائستہ بیگم کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب انہوں نے سنا تو حیران رہ گئیں، نہیں سدرا تو گھر نہیں آئی۔ سلیم کو یقین ہو گیا کہ سدرا اس کی اولاد کو لے کر بھاگ گئی ہے۔ اس نے اس کی دوسری شادی کا بدلہ لے لیا ہے۔ سلیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سدرا اس کے سامنے آئے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اندر موجود سمرین نے چیخ چیخ کر ہاسپٹل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ڈاکٹرز بھی بیزار ہو چکے تھے۔ ان کے مطابق سمرین کو درد یا تکلیف نہیں تھی، بلکہ وہ بلا وجہ شور مچا رہی تھی۔ سمرین نے چیخ چیخ کر سلیم کو اتنی گالیاں دیں کہ وہ اس سے بیزار ہونے لگا۔ سدرا تو کبھی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر فی الحال سلیم کو صرف اپنے بچے کی تلاش تھی۔ وہ گھبرا کر ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ شام تک وہ پاگلوں کی طرح سدرا کو فون کرتا رہا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آدھی رات تک سلیم کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس میں رپورٹ درج کرواتا، اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا تو سدرا کا نمبر آ رہا تھا۔ سلیم نے فوراً کال ریسیو کر کے پوچھا، میرے بچے کو کہاں لے گئی ہے ڈائن؟ میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ سلیم کے چیخنے پر سدرا نے سکون سے سانس لیا۔ میں کہیں نہیں گئی، میں کہیں نہیں گئی، اپنے چچا کے گھر ہوں، آپ یہاں آ جائیں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ سلیم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اندھا دھند بائک چلاتا ہوا سدرا کے چچا کے گھر پہنچا۔ سدرا موجود تھی، ایک چھوٹا سا بچہ جھولے میں پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے پاس ہی فیڈر موجود تھا، شاید سدرا نے اسے دودھ بھی پلا دیا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میرے بچے کو لے کر وہاں سے کیوں آئی ہو؟ سلیم نے غصے سے پوچھا تو سدرا مسکرا دی۔ اچانک اس نے جھولے میں رکھا موبائل اٹھایا اور سلیم کے سامنے چلا دیا۔ وہ ایک خفیہ طور پر بنائی گئی ویڈیو تھی۔ سلیم حیران رہ گیا۔ اس ویڈیو میں سمرین نظر آ رہی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ محلے کا ایک آوارہ لڑکا بھی تھا۔ سلیم سے شادی تو میں نے صرف مجبوری میں کی ہے، مجھے ٹکانے کی ضرورت تھی، تم فکر مت کرو، جلد ہی میں اس سے طلاق لے لوں گی۔
یہ پہلی ویڈیو تھی۔ سلیم نے حیرت سے اگلی ویڈیو چلائی جس میں سمرین گھبرائے انداز میں اس لڑکے کو بتا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور وہ لڑکا بیزاری سے کہہ رہا تھا کہ بچے کو ضائع کر دو۔ سمرین نے جواب دیا، فکر مت کرو، بہت جلد میں اس بچے کو مار کر الزام سلیم کی پہلی بیوی پر ڈال دوں گی۔ سلیم حیران کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل کپکپانے لگا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر ایک اور ویڈیو چلائی جس میں وہ لڑکا غصے سے سمرین کو کہہ رہا تھا کہ 9 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ جواباً سمرین رونے لگی، میں تو سلیم سے جان چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں مگر وہ منحوس مرتا ہی نہیں۔ فکر مت کرو، ہاسپٹل میں جیسے ہی بچہ میرے پاس آئے گا میں اس کا گلا گھونٹ کر مار دوں گی اور اس کے بعد ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ میں نے سلیم کی ساری جمع پونجی اور زیور چھپا لیا ہے۔ سلیم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ ساری ویڈیوز چھپ کر ریکارڈ کی گئی تھیں۔ سدرا نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا، میں سمرین کو اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں، وہ ایک بد چلن لڑکی تھی، اسکول میں بھی اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات تھے، میٹرک میں اس نے بھاگ کر کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اب بھی وہ اس بچے کو مار دیتی، اسی لیے میں اسے لے کر یہاں آ گئی۔ سلیم کا سر شرمندگی سے جھک گیا، اسے اپنی پسند پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک سر اٹھایا، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، تم نے میری اولاد کو بچایا ہے۔ سمرین کو تو ویسے بھی اس بچے کی ضرورت نہیں۔ وہ سدرا اور بچے کو لے کر سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ سمرین دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر چونک گئی۔ سلیم نے خاموشی سے ویڈیوز اس کے سامنے کر دی۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آتا اور جاتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جاؤ اپنے عاشق سے شادی کر لو۔ سلیم نے کہا تو سمرین کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ مجھے اس بچے کی بھی ضرورت نہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ بچہ تمہیں دیکھ کون رہا ہے؟ سلیم نے زہریلی نظر اس پر ڈالی اور سدرا کا ہاتھ تھام کر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر لی، تم ایک اچھی اور نیک عورت ہو۔ سلیم شرمندگی سے کہہ رہا تھا اور سدرا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ایک ہی لمحے میں اس کا شوہر اور اولاد دونوں اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے، وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔